मुझे क्यों निकाला? शरीफ खानदान की नजरसानी अपील पर समात। नवाज शरीफ पर नाअहली आर्टिकल का इतलाक नहीं होता। वुकला के दलाइल। हम आइन के हर फुल स्टॉप पर कौमे के पाबंद हैं। अदालत उज़्मा। एहतसाब अदालत ने भी 19 सितंबर को हाजिरी की आवाज लगा दी। मुझे क्यों बुलाया? इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की इलेक्शन कमीशन में गैर हाजिरी पर बड़ा फैसला सुना दिया। कप्तान के वारंट गिरफ्तारी जारी। 25 सितंबर को दोबारा तलब। और क्रिकेट के साथ साथ पाकिस्तान में टेनिस के मैदान भी सजने लगे। टेनिस डेविस कप का आगाज 15 सितंबर से। गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान आकर खेलेंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं अंबर शमसी। दो बड़ी सियासी जमातों के सरबराह, दोनों की अदालतों के मसले। एक तरफ मियां नवाज शरीफ की पैनामा केस के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि JIT की रिपोर्ट के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने अगस्त 2013 में कैपिटल FZE के चेयरमैन की हैसियत से तनख्वाह हासिल की थी और ये मामला रिपोर्ट की जिल्द नंबर 10 में मौजूद है। ताहम नून लीग और मियां नवाज शरीफ का खुद का बयानिया है कि तनख्वाह ना लेने पर उन्हें नाअहल करार दिया गया है। अब जब तक नजरसानी की दरख्वास्तों की अपील समातें चलती रहेंगी और फैसला नहीं आता, तब तक शरीफ खानदान नैप रेफरेंसेस और तलबी के नोटिस को नज़रअंदाज करता रहेगा। लेकिन जब इस पर फैसला आ जाएगा तो फिर क्या जवाज़ रहेगा? और फिर इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ साबिक रुकन अकबर एस बाबर का केस कई साल से चल रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो इदारों का एहतराम तभी करते हैं जब फैसला उनके हक़ में होता है, ताक़ीवी हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन ने कह दिया बस और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और प्रोग्राम में खेल पर भी बात करेंगे, लेकिन नहीं, पाकिस्तान में 12 साल के अरसे के बाद टेनिस का डेविस कप के टाइम मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान बमुकाबला थाईलैंड। ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होने की वजह से बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी और खेल की पाकिस्तान वाकई वापसी हो रही है। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। कोशिश सिर्फ ये है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन और जो टाइमलाइन है वो खत्म हो जाए। 18 साल पहले ये केस रह गए, 18-19 साल और चल जाए, अल्लाह खैर सल्ला, बच्चों की भी बारी आ जाए, वो भी एक बारी लगा ले, फिर ये मुकदमा खत्म हो। सारे फैसले तारीख कबूल नहीं करती। पाकिस्तान में 54 में मौलवी तमुद्दीन का केस आया था, आज तक किसी ने कबूल नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत के कुछ मसाइल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब और तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद कामरान। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कामरान मुर्तज़ा साहब, पहले तो सवाल आपसे है कि मियां नवाज शरीफ और नून लीग कहते रहे हैं कि तनख्वाह अदा नहीं की, इस पर भी नाअहली हो गई, ये कैसा हो गया? लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तनख्वाह तो हासिल की थी, उनको मिली थी, उनके अकाउंट में गई थी। देखिए, एक राय तो होती है हम लोगों की या उन फ्रीकैन की जिनके केसेस चल रहे होते हैं, मगर अल्टीमेट फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट का होता है या किसी भी अदालत का होता है। और अगर कोई अदालत का कोई फ़ैसला आ जाए तो उसमें जो है न सिर्फ मासवा इस बात के कि रेमेडी जो अवेलेबल है कानून के तहत उसको अवेल किया जा सकता है, उसके बाद तो बात ख़त्म हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गो कि ये टेंटेटिव अब तक ऑब्जर्वेशन है, अब तक ये बात फाइनल ना समझी जाए क्योंकि रिव्यू चल रहा है और इस बात का फ़ैसला होना भी बाकी है, शायद मुमकिन है कल तक हो जाए। तो उस वक्त तक तो ये बात टेंटेटिव है, मगर अगर फाइनली ये बात कह दी गई तो फिर यही बात फाइनल होगी। यही बात फाइनल होगी। मोहम्मद कामरान साहब, मसला तनख्वाह का, रिसीवेबल एसेट्स का है, उस पर भी काफ़ी आज बहस जो है चली थी। अदालत का मूड कैसा लग रहा था जब ख्वाजा हारिस मियां नवाज शरीफ के वकील अपने दलाइल पेश कर रहे थे? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये कि ये रिव्यू की स्टेज है। कामरान मुर्तज़ा साहब भी इत्तेफाक करेंगे कि इसमें दलाइल देने का स्कोप भी बहुत लिमिटेड होता है। कोई नई आर्गूमेंट, कोई नया पहलू, कोई केस का नया एस्पेक्ट जो है वो आप नहीं उठा सकते, सामने नहीं ला सकते, इसलिए कि वो स्टेज अब गुजर चुकी है। इसमें तो सिर्फ कोई ऐसी बज़ाहिर कोई अपर एंड एन एरर फ्लोटिंग ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड अगर कोई है
تو دس از دا لینگویج آف جو کہ انہوں نے اس کے لیے ریویو کی ایکسیپٹنس کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی نظر آ رہی ہے اس کو آپ منظر عام پر لائیں تو اس کے متعلق اس کو عدالت کنسیڈر کرتی ہے. کوئی نیا پوائنٹ نہیں آ سکتا, کوئی دوبارہ سے آرگومنٹ نہیں ہو سکتے, یہ کوئی ری ٹرائل نہیں ہو رہا, کوئی نہیں, تو اس میں بڑا اسکوپ دلائل دینے کا بھی بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. تو آج جو ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی خواجہ حارث نے آج بھی اور گزشتہ روز بھی جو دلائل دیے تھے اس میں ہمیں عدالت کا جو میں یہ کہوں گا کہ عدالت اگرچہ وہ نمبر میں 5 ہیں اور خواجہ حارث اکیلے ہیں جو ان کے جوابات دے رہے ہیں, لیکن نیومیریکل اسٹرینتھ سے ہٹ کے میں بات کروں گا کہ عدلیہ کا اس میں آج کی جو ہیئرنگ تھی اس میں ان کی ڈومیننس نظر آئی ہے. ان کے جو وہ ریمارکس اور آبزرویشنز انہوں نے دیے ہیں وہ بہت سجسٹیو ہیں اور بہت اس میں لگ ایسے رہا تھا کہ خواجہ حارث کو ملنا کچھ نہیں ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اس کی جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک تو اسکوپ لمیٹڈ ہے اور دوسرے عدالت نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے تو جو فیصلے دیے ہیں وہ بہت ہی محتاط انداز میں اور بہت رکا کر دیے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں مزید کچھ کہنے پر کہیں اور پھر آپ کو ہم سے گلا ہو. تو یہ ایک اشارتاً انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے شاید آپ سے رعایت کی ہے, بلکہ آج ایک جج صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی نواز شریف کے سے متعلق جو کیسز ہیں وہ اسی عدلیہ کے پاس آتے رہے ہیں اور ہم نے بہت جگہ ان کو ریسکیو کیا. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ان کو ریسکیو کیا. ریسکیو پہلے کر چکے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس بار نہیں کریں گے. دیکھیے جو نظر آ رہا ہے جو کل یہ 2 دن باقاعدہ سماعت ہوئی ہے 5 رکنی بینچ کے آگے, اور اس سے پہلے ایک مختصر سی سماعت ہوئی تھی ٹیوزڈے کو جب وہ پہلی بار 3 رکنی بینچ کے آگے ریویو لگا تھا. تو ان 2 دنوں میں اور کل میرا خیال ہے یہ کنکلوڈ ہو جائے گا کیونکہ خواجہ حارث صاحب نے یہ ایشورنس دی ہے کہ وہ کل اپنے دلائل مکمل کر لیں گے. تو بنیادی طور پہ ایک کیس وہ پوچھا جاتا ہے جو ریویو لے کر آتا ہے کہ بتائیں کہ اگر عدالت اس سے مطمئن ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھاتی ہے ورنہ اس کو ڈسمس کر دیتی ہے. تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ ریویو جو ہے وہ ڈسمس ہوگا. اور میں حیران ہوں اس بات پہ, امبر صرف ایک مجھے لائن کہنے دیجئے, حیران ہوں اس بات پہ کہ یہ جتنا شور مچایا جا رہا تھا باہر جی ٹی روڈ پر اور ایون ٹاک شوز میں اور ڈیبیٹ میں, تو وہ نون لیگ جو ہے وہ والی لائن جو ہے وہ اپنے وکیل کو کیوں نہیں کہتی کہ آپ یہ والا آرگومنٹ بھی عدالت میں پیش کریں اسی انتھوزیزم کے ساتھ, اسی اسٹریس کے ساتھ. آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایسا کیوں نہیں کیا. کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا وکیل خواجہ حارث جو ہیں وہ محتاط کیوں نظر آ رہے ہیں؟ وہ نہیں چاہتے کہ عدالت جو ہے وہ برہمی کا اظہار کرے یا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے وکیل تو کوئی سیاسی بحث تو نہیں کرتے, وکیل نے قانونی بحث کرنی ہوتی ہے اور خواجہ صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں. بحث وہ میں ایک چیز کریکٹ کر دوں, بحث وہ ختم کر چکے ہیں, اپنی بحث ختم کر چکے ہیں. اب دوسرے وکیل صاحب بحث کر رہے تھے, شاید انہوں نے بھی آج کنکلوڈ کر لیا اور کل جو ہے وہ تیسرے وکیل صاحب کی باری ہوگی, وہ بھی شاید 1 گھنٹے میں کنکلوڈ کر جائیں گے کل کے دن. تو کل لگتا یہ ہے کہ اس میں کیس کنکلوڈ ہو جائے گا. اب ایک تو نون لیگ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کے یہاں اسٹریٹجی کا پرابلم ہے شاید. کوئی مطلب اس کیس کو شاید اسٹریٹجی اس میں پراپر نہیں تھی جو پہلے دن سے, یا پھر کیس جو ہے وہ بڑے عہدوں کے بوجھ کے تلے دب گیا اور پھر جو بھی فیکٹس تھے وہ وکلا کو پراپرلی دیے نہیں گئے یا ان کو کوئی لائن آف ایکشن نہیں دی گئی. تو اس طرح سے یہ کیس جو ہے وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ مس ہینڈل. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب امید تو زیادہ نہیں تھی کہ ریویو پٹیشن سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا. امید اکثر ریویو میں امید نہیں ہوتی, بڑا اسکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے. وہ تو یہ 2 باتوں پہ اپنا ریویو آپ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایرر فلوٹنگ آن دی ریکارڈ والی بات ہے یا کوئی بڑی نئی قسم کی کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایویڈنس اس کے بعد آ جائے. اور ایکسٹرا آرڈنری ایویڈنس یہی فرض کر لیجئے کہ کامے کے حوالے سے یا تنخواہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات آ جاتی جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ہوتا اور اس کو لے کے آ جاتے کہ نہیں جی یہ بات تو آپ نے ایسے کہی ہے اور یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بات تو اس طرح سے, تو یہ شاید بات ممکن ہو سکتی تھی. تیسری بات یہ تھی. اچھا ایک اور جی میں یہاں سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سے, کیونکہ ایک اور جو خواجہ حارث نے پوائنٹ اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ آئین کی شق 62 میں یہ طے نہیں کیا گیا کہ عمر بھر کی نااہلی ہی ہو سکتی ہے کے تحت. یہ بالکل یہ ٹھیک ہے 62(1)(f) کی بات ہے, مگر یہ بات دستور میں نہیں لکھی, مگر اس میں دستور کے بعد جو ہے وہ یہ مختلف جو ججمنٹس آئی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پرپیچول ہے. یہ انہوں نے جو اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. اس کے بعد اس میں عبدالغفور لیڈی والا کیس ہے 2013 کا, اور اس کے علاوہ بھی کئی کیس اور بھی ہیں 2-3
تو اس میں انہوں نے پرپیچولیٹی اس کی کہا ہے کہ پرماننٹ ہے یہ، مگر پھر اس کے بعد ایک نیا بینچ بنا تھا جو سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں بنا تھا، جمالی صاحب جب تھے، اس میں موجودہ چیف جسٹس بھی تھے اور بھی 5 ممبر بینچ تھا. پھر وہ اس چیز کو ایگزامن کر رہے تھے کہ یہ پرپیچول ہوگی یا پھر اس کی کوئی ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے، کیونکہ جو اخلاقی جرائم ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ 5 سال کی نااہلی ہوتی ہے، تو یہ اخلاقی جرائم سے بھی زیادہ اس کو جو ہے نا وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو وہ ابھی تک وہ طے نہیں ہوا. وہ اس کے بعد وہ ججمنٹ جو موجود ہیں ان کو جو ہے نا انہوں نے اپنا ری وزٹ نہیں کیا. تو یہ بات ابھی طے ہونا باقی ہے. یہ شاید کسی اور ججمنٹ میں طے ہو جائے اور اس کا فائدہ شاید ان کو بھی مل جائے یا ان جیسے اور بہت سارے لوگوں کو مل جائے. مگر اس وقت ریویو میں ایک چیز آپ دیکھیے کہ ابھی تک ان ریویو پٹیشنز کا کوئی نوٹس دوسری طرف کو جاری نہیں ہوا. تو جب نوٹس دوسری طرف کو جاری نہیں ہوا تو بغیر نوٹس کے تو ڈسمس کیا جا سکتا ہے، بغیر نوٹس الاؤ نہیں کیا جا سکتا. ایک فل سٹاپ کو، ایک نقطے کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے. لیکن جب اس پہ فیصلہ آ جائے گا، ڈسمس ہو جائے گا یا جو بھی اس پہ فیصلہ ہوگا، اس کے بعد کیونکہ شریف خاندان کا ابھی تک یہ موقف رہا ہے کہ جب تک ریویو پٹیشن پہ فیصلہ نہیں ہوتا نیب کے ریفرنسز کو توجہ نہیں دیں گے، نظر انداز کرتے رہیں گے، پھر تو کوئی جواز نہیں رہتا. اچھی بالکل. دیکھیں اگر یہ چاہے ریویو پر فیصلہ آئے یا نہ آئے، ریویو چاہے جتنا مرضی پینڈنگ ہو جائے، چونکہ شریف خاندان کے پاس جو یہ ہے جو ججمنٹ ہے 28 جولائی والی، اس کے خلاف کوئی اسٹے نہیں ہے. اس لیے یہ جواز بالکل نہیں بنایا جا سکتا کہ چونکہ ہمارا ریویو پینڈنگ ہے اس لیے ہم وہاں پر نیب سے تعاون نہیں کریں گے اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں حاضر نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا انلیس کہ آپ کے پاس کوئی اسٹے آرڈر ہو. تو اسٹے آرڈر نہیں ہے، تو اس لیے جو نیب جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں پروسیڈ کرے گا. اور اب تو میں کہوں گا کہ اب نیب جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ میں کیس لے کر گیا ہوا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. وہاں پر اب ایک نئے سرے سے ٹرائل جو ہے وہ شروع ہونا ہے. آپ نے خود بتایا کہ 19 تاریخ کے لیے نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، بلکہ 20 تاریخ کے لیے اسحاق ڈار کو بھی نوٹس جاری ہو گئے. تو باقاعدہ طور پر وہاں پر سماعت کا آغاز ہو رہا ہے، ٹرائل شروع ہو رہا ہے، پروسیکیوٹرز ہیو بین اپوائنٹڈ، نوٹسز جاری ہو گئے ہیں. تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب ہمارا ریویو چونکہ سپریم کورٹ میں ہے. اور میرا خیال ہے کہ ریویو شاید اس سے پہلے ہی ہو جائے گا، اس کا فیصلہ ہو جائے گا. صرف ایک اگر مجھے ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، گفتگو جاری رہے گی. دوسرا یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن میں کیا توہین عدالت کے اختیار سماعت موجود ہے یا نہیں، اس پہ عمران خان نے اس اختیار سماعت کو چیلنج کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جب کارروائی ہوگی، قانون کے نیچے آئیں گے تو باقی سیاستدانوں کے لیے ایک مثال بنے گی، باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک مثال بنے گی کہ وہ آئینی اداروں کو مذاق کے طور پہ نہ سمجھے. بات تو ہو رہی تھی اس سے پہلے، بریک سے پہلے، شریف خاندان اور ان کے عدالتی مشکلات اور مسائل کی، لیکن عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی کچھ مشکلات ہیں. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بالآخر تنگ آ کر بیلیبل اریسٹ وارنٹس جاری کیے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف. محمد کامران صاحب، بریک سے پہلے تو ہم شریف خاندان کی بات کر رہے تھے، آپ نے ایک بات مکمل کرنی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں آگے بڑھیں ہم پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بارے میں، تو اگر آپ بات کرنا چاہیں تو. جی بالکل. میں صرف وہ پچھلی اسی سیکوینس میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کامران مرزا صاحب نے کہا کہ وہ خواجہ حارث صاحب بہت اچھے وکیل ہیں، بہت اچھے وکیل ہیں، ان سے بڑا قانون دان، مطلب صف اول کے قانون دان میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہمیں سیسیلین مافیا کہا جا رہا ہے، ہمیں گاڈ فادر کہا جا رہا ہے، تو ایک ایسے ججوں کے خلاف جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو جج آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے تو آپ اس جج کو جا کے کیوں نہیں پھر کہتے وہاں پر کورٹ میں کہ جی آپ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتے، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے. یہ چیز باہر تو کہتے ہیں، وہاں نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، عمران خان بہت دیر سے اوائڈ کرتے رہے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان بلاتی رہی ہے، فارن فنڈنگ کیس جو اکبر ایس بابر کا ہے، بالآخر آج تک آ کر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آپ کے بیلیبل اریسٹ وارنٹ ہے، 25 ستمبر کو پیش ہوں. پھنس گئے ہیں. نہیں دیکھیں، پہلی بات
بیلیبل وارنٹس ہیں. 2 چیزیں ہیں ان کے پاس. وہ چاہیں تو جورسڈکشن کے تحت ان بیلیبل وارنٹس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں کسی دوسری عدالت میں, اور وہ چاہیں تو اپنی بیل کرا کے سیف بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ بات یہ ہے عمر کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا, وہ بھی اس کا بھی کوئی معیار کبھی بھی کسی دور میں ہمیں سیٹ نظر نہیں آیا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس سے پہلے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اس طرح کی کارروائی ہوئی ہے؟ مطلب اتنا الیکشن کمیشن کو آج تو وجود میں نہیں آیا. ہم نے بہت سارے کیونکہ عمران خان اور ان کے وکلاء یہ کہنا تھا کہ بائس ہے یہ پروسیڈنگز, وہ اسی لیے پہلے وہ الیکشن کمیشن کے جو پرانے اراکین تھے ان کو انہوں نے کہا کہ بائسڈ ہیں, ان کا ٹینیور ختم ہوا, اب یہ نئے لوگ آ گئے تو اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف, چونکہ جو ہمارے خلاف کمپلینٹس بہت ساری پارٹیوں کے خلاف ہوتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے خلاف پروسیڈ کیا جا رہا ہے تو اٹ لکس بائسڈ. تو بنیادی طور پہ دیکھیں الیکشن کمیشن کا بھی یہ ہے. میں ایک مثال دے دوں کہ این اے 120 کا الیکشن آ رہا ہے, 17 تاریخ کو الیکشن پولنگ ہے. اس میں کتنے ہی ایم این ایز اور ایم پیز کو الیکشن کمیشن نے نوٹسز دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے وائلیشن کیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی, آپ نے وائلیشن کیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی. مجھے بتائیے اس نوٹس کا کیا فائدہ ہے اگر آپ نے اس کو پروسیڈ ہی نہیں کرنا اس بندے کو, اور اس میں کوئی سزا ہی نہیں ہے, کوئی سزا دینی نہیں ہے آپ نے. الیکشن کمیشن کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کسی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر کسی کو سزا نہیں ہوئی, آج تک نہیں ہوئی. تو جب اس طرح کے اتنا ایک ادارہ خود اپنے آپ کو کمزور سمجھے گا اور کمزوری دکھائے گا, اور وہ اگر وہ کہتا ہے کہ کمزور ہیں, جبکہ اسے سنجیدگی کے ساتھ پھر نہیں لیا جا سکتا. یہی ہو رہا ہے کہ آپ کی جو کنٹیمپٹ کی جورسڈکشن ہے وہ بھی چیلنج کی جا رہی ہے, آپ کے جو دوسرے اختیارات ہیں ان کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے, آپ کے اوپر بائس کا بھی ایلیگیشن لگ رہا ہے. تو یہ باتیں ہیں. یا تو مطلب اسی لیے جو ابھی الیکٹورل ریفارمز آ رہے ہیں اس میں الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ کے برابر پاورز دینے کی اس میں سجیشن ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, الیکشن کمیشن پاکستان کو زیادہ سنجیدگی سے ہم نہیں لے سکتے, لیکن سپریم کورٹ میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف کیس چل رہا ہے, اسے ہم سنجیدگی سے لے سکتے ہیں؟ اس کیس کے 2 حصے ہیں جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. ایک تو اس میں وہی ڈیکلیریشن اور مس ڈیکلیریشن والی بات آ رہی ہے, اور اگر یہ بات آ گئی تو پھر وہ ججمنٹ جو میاں صاحب کے اگینسٹ جو ہے نا آپریٹ کر رہی ہے جولائی والی, موجودہ جولائی والی ججمنٹ جو انڈر ریویو ہے, تو وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ پرابلم کریٹ کرے گی. اور دوسرا حصہ اس کا جو ہے وہ فارن فنڈنگ والا ہے. تو فارن فنڈنگ میں تو اپنا عمران خان صاحب کو شاید اس میں الیکشن کمیشن کے پاس ہی معاملہ ہے. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ وہ حصہ جو ہے وہ کہ اس میں ایلیگیشن یہ ہے کہ غلط سرٹیفکیٹ انہوں نے ایشو کی ہے, مگر وہ چونکہ فارم میں اس جو نامینیشن فارم ہے یا اس کے بعد جو اینول ایسٹ فارم ہوتے ہیں اس میں کوئی ڈیکلیریشن کے حوالے سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو امیجیٹ ان کو اس میں اپریہینڈ نہیں ہوگا. اس میں کوئی ایسا کوئی ان کے لیے کوئی امیجیٹلی کوئی تکلیف کا باعث شاید نہ بنے اگر انہوں نے کسی ڈائریکشن کے تحت ریمانڈ بھی کر دیا الیکشن کمیشن کو. مگر یہ جو ڈیکلیریشن اور مس ڈیکلیریشن والی بات ہے, وہ جو منی ٹریل ثابت نہیں ہو رہی, وہ $1,26,000 والی بات ہے, یا وہ جو وہ میاں بیوی کے درمیان وہ لون والا مسئلہ ہے, یہ بہت ساری ایسی باتیں اس کے درمیان ہیں جو اسی طرح سے یہ فادر اور سن والے معاملے میں جو آ گئی ہیں, تو اس کے لیے ان کے لیے بھی باعث تکلیف ہو سکتی ہیں. تو اب 26 کے لیے وہ کیس بھی رکھا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. وہ الٹیمیٹلی اس نے بھی فیصلہ ہونا ہے, اور یہ سارے معاملے چل رہے ہیں اس وقت. مگر ایک چیز ہم نے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وہ ڈوئل سٹینڈرڈ والی بات ہے, جس کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے وہ اس کو تو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور جہاں سے جو ہے ہم کو کوئی تکلیف کے باعث ہوتا ہے کوئی معاملہ, وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فورم ٹھیک نہیں ہے اور باعث ہے. وہ باعث تو ہم نہیں کہہ سکتے, ظاہر ہے کہیں سے آپ کوئی اگر غلطی آپ نے کی ہے تو کہیں نہ کوئی وہ تو پھنسیں گے, تو صحیح وہ تکلیف کا باعث تو ہوگی, پھر الٹیمیٹ تکلیف کا باعث ہوگی. اب دونوں کیسز میں اچھا جو سپریم کورٹ والا کیس ہے جس میں بنی گالا والی جائیداد اور منی ٹریل کا ایشو ہے, اس میں تو عمران خان صاحب نے جہاں تک ان کا خیال تھا سبمٹ کر لیے ہیں, اپنے دستاویزات جمع کروا دیے ہیں, لیکن فارن فنڈنگ کیس میں پوری طرح اس کو اوائڈ کرتے رہے ہیں. جی بالکل, جیسا کہ وہ کامران صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ظاہر ہے اگر وہ سب کچھ چیزیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے پاس ہوں تو آپ وہ ساری چیزیں پریزنٹ کریں اور آپ کا کیس ختم ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ پرولونگ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, جیسے ہم نے پیناما کیس میں بھی دیکھا. ایگزیکٹلی. تو وہ اس لیے وہ ظاہر ہے وہاں پر ان کو کچھ ہے, اور جیسا کہ کامران صاحب نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کنسیلمنٹ آف فیکٹس کا کیس ہے,
اور آپ کے پاس پیسے آئے تھے اور اس دوران آپ نے الیکشن لڑا تھا اور اس دوران آپ نے جو نامینیشن فارمز اور آپ کے جو اینول ڈکلیریشن آف ایسٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اگر وہ والی فیکٹس شامل نہیں ہیں, وہ رقم جو آپ کے پاس آئی وہ آپ نے مینشن نہیں کی, تو پھر آپ نے وہی جرم کیا جس جرم میں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے. تو یہ چیز جو ہے, یہ تلوار میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ لٹک رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کیس چل رہا تھا, پاناما کا ججمنٹ نہیں آئی تھی فائنل, تو اس وقت پی ایم ایل این والے بھی یہی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو کچھ آپ بول رہے ہیں یہ آپ کو کاٹنا بھی پڑے گا. ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ ہم نے بھی ایک پیرلل پٹیشن کی ہوئی ہے, یہی الزامات آپ کے اوپر بھی آئیں گے. آج آپ ہمیں سزا دلوا رہے ہیں, کل یہی سزا آپ کو بھی ہو سکتی ہے. سزا کا امکان کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کامران مرتضیٰ صاحب؟ سزا ہو سکتی ہے واقعی؟ جو بوجھ جو ہے, جو معاف کیجیے گا, جو بیج جو ہیں بوئے ہیں وہ ان کو جو پھل دیں گے؟ وہ اس میں آپ یہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ایک جو اپنا چیف صاحب کے پاس جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ نامینیشن فارم جو ہیں اور 2002 سے, کیونکہ اپنا خان صاحب 2002 سے اسمبلی کے ممبر بننا شروع ہوئے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایسٹ فارم بھی جو ہے نا 2003 سے شروع ہو گئے ہوں گے, کیونکہ ہر سال جو ہے نا وہ 30 سپٹمبر تک وہ دینے پڑتے ہیں جو بھی آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں یا جو لون لیے, جو کچھ بھی وہ اس میں جو اس حوالے سے جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کو ایفیڈیوٹ پہ سوان بفور کر کے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فائل کرنے پڑتے ہیں. تو وہ سارا ریکارڈ جو ہے نا وہ لاسٹ ڈیٹ پہ الیکشن کمیشن سے انہوں نے کہا تھا, بینچ 1 نے کہا تھا, چیف صاحب کے ساتھ جو بینچ ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارا ریکارڈ جو ہے نا وہ پیش کر دیجئے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ ریکارڈ پیش ہو گیا تو اس کا جو اب یہ جو اتنی اسٹرکٹ کمپلائنس جو میاں نواز شریف والی ججمنٹ میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے, تو یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک بندہ بھی شاید نہ بچے. یہ اتنا سخت ہو جائے گا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی غلطی پکڑنا بڑا آسان ہو جائے گا. بعد میں آرام سے بیٹھ کے اس کے اوپر 2-4 دن لگائیے اور کوئی نہ کوئی اس میں سے معاملہ نکل آئے گا. کہیں پہ بھی اکاؤنٹ مینشن نہیں ہوگا, کہیں پہ گاڑی جو ہے نا مینشن نہیں کی گئی ہوگی, کہیں پہ لون مینشن نہیں ہوگا, تو وہ 10 باتیں نکل سکتی ہیں اور اس میں بھی وہ بہت مشکل پوزیشن میں ہو جائیں گے. مشکل پوزیشن میں ہو جائیں گے, لیکن پھر اس میں پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کو کیسے فائدہ ہوگا؟ پیپلز پارٹی بھی تو گوشوارے جمع کراتی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ وہ یہ کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس کا بینیفیشری کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو سٹینڈرڈ جو طے کر دیا گیا ہے میاں نواز شریف والے کیس میں, پھر یہ کسی کو بھی فائدہ نہیں دے گا. پھر سب جو ہے نا وکیلوں کے پاس ہوں گے اور شام کو آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہو رہے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, محمد کامران, بہت بہت شکریہ دینے کا. لے رہے چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد کرکٹ کے علاوہ بھی اب ٹینس بھی بین الاقوامی سطح پر پاکستان واپس آ رہی ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب پروگرام میں کچھ بات کھیل کی. پاکستان میں 12 سال بعد ٹینس کا ڈیوس کپ کے ٹائم میچز کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. تھائی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں ڈیوس کپ ٹائم میچز کھیلے گی. اس پر ہم نے خصوصی بات کی بین الاقوامی ٹینس اسٹار اسام الحق اور عقیل خان سے. عقیل, اگر بتا سکتے ہیں اس کی اہمیت کہ ڈیوس کپ کا یا تھائی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ یہاں جو میچ کھیلے جا رہے ہیں, وائی از اٹ سو امپورٹنٹ؟ ویل امپورٹنٹ از بیکاز یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا ایونٹ ہے اس وقت ان انٹرنیشنل ایونٹ کے لحاظ سے, اور انٹرنیشنلی آئی تھنک از اے جو کہتے ہیں از اے ورلڈ کپ فار دا ٹینس, بیکاز میرے خیال سے سب سے بڑا ٹیم ایونٹ سپورٹس ہے. اور پاکستان کے لیے آف کورس بیکاز ہم ڈیوس کپ میں ہمارا بڑا اچھا ریکارڈ ہے. ٹینس ڈیوس کپ کی وجہ سے کافی پہچانی جاتی ہے ایون پاکستان میں, اور امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ 12 سال بعد جو ہے پاکستان میں ڈیوس کپ آیا ہے, اور وی پلینگ فائنل ان فرسٹ ایئر, ہم کھیل رہے ہیں فائنل کھیل رہے ہیں ہم لوگ, تو اس وجہ سے بھی یہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹیمز کو اس طرح سے بلانا, جیسے عقیل نے کہا کہ 12 سال بعد ایسا ایونٹ ہو رہا ہے؟ No, obviously it has been very tough task for Pakistan tennis players, also for Pakistan Tennis Federation as well. I think پچھلے 3-4 سال سے especially once I felt that ہمارے حالات کافی بہتر ہیں. I've been appealing to the ITF personal note کے اوپر بھی میں لندن جاتا رہا ہوں اور اپیل کرتا رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے ڈیوس کپ ٹائز پاکستان میں دوبارہ ہونی چاہیے. Last year I took a stand also. I didn't go to New Zealand کیونکہ نیوزی لینڈ نے ریفیوز کر دیا تھا پاکستان
آنے کے لیے. تو آئی ٹوک اے اسٹینڈ کہ میں نیوزی لینڈ نہیں جاؤں گا کھیلنے کے لیے. اینڈ آئی تھنک دیٹ اسٹینڈ ان اے وے لٹل بٹ پیڈ آف آلسو. ITF آلسو ریئلائز دیٹ آئی ایم پریٹی سیریس اباؤٹ اٹ اینڈ آئی ریئلی بلیو کہ ہمارے حالات ملک کے اچھے ہیں. آئی ووڈ ڈیفینیٹلی گیو آل دا کریڈٹ ٹو پاکستان آرمی جنہوں نے اتنے سال جو ہے اپنی محنت سے مشقت سے ہم سب لوگوں کو سیکورٹی پرووائڈ کی ہے, ہمارے ملک کو سیکورٹی پرووائڈ کی ہے, جتنے بھی آپریشنس کیے ہیں. دے ہیو میڈ آور کنٹری اے پیسفل کنٹری. اب اللہ کے فضل و کرم سے اس ہفتے ورلڈ 11 آئی ہوئی ہے. دیر آر سو مینی پلیئرز فرام ڈفرنٹ نیشنلٹیز. تھائی لینڈ کی ٹیم یہاں پر آئی ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ڈور اوپنر فار اس. فار می اٹس اے ہسٹوریکل ویک. اللہ کرے ہم پاکستان کو یہ ڈیوس کپ ٹائی جو ہے جتوائیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک فار کرکٹ, فار ٹینس آلسو اٹس اے ون ون فار پاکستان. اور اس کو اوپن لاٹ آف ڈورس. انشاءاللہ دسمبر میں ہمارے ITF فیوچرز ہو رہے ہیں, وہ میرے خیال سے 10 سال کے بعد ہو رہے ہیں پاکستان میں. آئی تھنک از گونا بی آفٹر 2007 یا 8 میں ہم لوگ لاسٹ یہاں پر انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کھیلے تھے, جو کہ دسمبر میں پاکستان ٹینس فیڈریشن نے جو ہے وہ 3 ITF فیوچر کرا رہے ہیں یہاں پر. سو دیٹس اے ہیوج اچیومنٹ آئی تھنک اوور آل. اچھا, تو آپ نے جیسے کہا, جیسے احسام نے کہا کہ اتنے سال بعد یہ ایک تاریخی ہفتہ رہا ہے کرکٹ, جس کا میں نے ذکر اس سے پہلے بھی تھوڑا سا غلطی سے کر دیا تھا, اور اب ٹینس کے لیے بھی. سو ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر گوئنگ فارورڈ نیکسٹ ایئر؟ ویل دیکھیں, جیسے ڈیوس کپ اس سال ہم نے از اے سیکنڈ ٹائی ان پاکستان ہو رہی ہے. ساتھ میں ہی اپنا کہ ہمیں انٹرنیشنل ٹورنامنٹس مل گئے 3 دسمبر میں, وہ ہو رہے ہیں. اب نیکسٹ ایئر سے آئی تھنک جو ہمارے ایوری ایئر پہلے آج سے 10-15 سال پہلے ایوری ایئر انڈر 14 کے انڈر 18 کے ٹورنامنٹ ہوتے تھے, جونیئر انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہوتے تھے. اب آئی تھنک نیکسٹ ایئر وہ بھی اسٹارٹ ہو جائیں گے. تو انٹرنیشنل ٹینس اب ڈیوس کپ از بگیسٹ ٹورنامنٹ. اب ڈیوس کپ کے بعد آئی ڈونٹ تھنک کہ اب کوئی سیکورٹی کا ایشو رہے گا. جب ڈیوس کپ آ گیا تو میرے خیال سے اب انڈر 18 انڈر 14 کے لیے بھی ڈورز اوپن ہو جائیں گے. اور وہی ہمارے لیے دیکھیں سب سے بڑا بہتر وہ ہے, کیونکہ ہمارے پلیئرز یہاں پر رہ کے ان کو انٹرنیشنل رینکنگ کے پوائنٹس ملیں گے, جا کے وہ باہر جا کے کسی بھی ٹورنامنٹ میں ایزیلی وہ انٹر ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک از اے گریٹ فار پاکستان ٹینس. اور اتنے لوگ پاکستان میں ٹینس کو فالو کرتے ہیں, یعنی کہ ہم کہتے ہیں کرکٹ بٹ ٹینس کے فالوورز بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن کھیلنے والے اتنے ہیں. دیکھیے, کھیلنا اس سے ہی ہوگا جب آپ زیادہ اسپورٹس کو پروموٹ کریں گے. اگر آپ اپنے ینگسٹرس کو اور لوگوں کو اپرچونیٹی دیں گے ٹو کم اینڈ واچ دا لائیو میچز, ڈیوس کپ کے تھرو یو کین ڈو دیٹ. انشاءاللہ اب دسمبر میں فیوچرز ہوں گے. دیر گونا بی مور انٹرنیشنل پلیئرز کمنگ ٹو پاکستان ٹو پلے. آئی تھنک اس سے ہمارے ینگسٹر کو بھی اور موٹیویشن ملتی ہے. دے کین ہیو ایکچولی گڈ انڈرسٹینڈنگ کہ ویئر دے اسٹینڈ ان دا ورلڈ, اور ان کو کتنی محنت کی ضرورت ہے. اور اینڈ ایوری تھنگ ہیلپس. آئی تھنک اٹس مور پرائز منی ایز ویل. اینڈ لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ ٹینس ایک ایکسپینسو کھیل بھی ہے. وہ ہمارے ملک میں بن گئی ہوئی ہے جی. آئی فیل لائک اینی اسپورٹ اپارٹ فرام کرکٹ از ایکسپینسو فار اس. فٹ بال کا حال دیکھ لیں یا ہاکی کا دیکھ لیں, آپ اسکواش کا دیکھ لیں. آئی ڈونٹ تھنک دیز آر ایکسپینسو اسپورٹس. بات ساری مینجمنٹ کی ہے. آئی تھنک یو نیڈ ٹو ہیو دا رائٹ پیپل ٹیکنگ کیئر آف دا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ آف پاکستان. آئی تھنک جو 15-20 سال پہلے ہمارے اتنے چیمپئنس تھے ہم اسپورٹس کے, وی ور نون ایز اے اسپورٹس نیشن. آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ اب انٹرنیشنل اسپورٹس کے دروازے کھل گئے ہیں ہمارے لیے. سو وی ہیو ٹو میک اے مارک بیک ان انٹرنیشنل اسپورٹس. اور مجھے تو بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. عقیل سے میں 2-3 دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی, میں تو امید چھوڑ دی ہوئی تھی کہ ہم کبھی بھی اب اپنے ملک میں کھیل سکیں گے. اینڈ بٹ اللہ کے فضل و کرم سے وی ہیو دس چانس اگین. اٹس ڈیفینیٹلی موٹیویٹنگ می مور ٹو ورک ہارڈر, اور میرے خیال سے عقیل کو بھی. اینڈ اللہ کرے کہ وی کین گیٹ دس ون فار پاکستان اینڈ ہیلپ پروموٹ ٹینس ان پاکستان ایز ویل. پروموشن کی بات ہو رہی ہے, آپ نمبر 1 پاکستان میں بھی ہیں. تھوڑی سی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جیسے احسام نے بھی کہا, کرکٹ کو کتنی توجہ ملتی ہے, لوگ کرکٹ زیادہ کھیلتے ہیں, پیسہ بھی ہے. ٹینس یا دوسرے جو کھیل ہیں ان کو اتنی زیادہ توجہ نہیں ملتی. بل دیکھیں, میں ابھی لائک 2 ویکس بیفور میں ٹی وی انٹرویو بیٹھا تھا, میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس میں میں مور دین 60-70% میڈیا کو بھی بلیم کرتا ہوں. کیونکہ دیکھیں آپ کوئی بھی ایک اسپورٹس کو لے لیں, اگر آپ اس کو 24 گھنٹے دکھا رہے ہیں تو آف کورس اسپانسر جو ہے وہ میڈیا لائیو کوریج کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ دوسری اسپورٹس کو بھی اتنی ہی کوریج دیں تو وائی ناٹ اسپانسر اس کی طرف بھی آئیں گے. تو میرے خیال سے ایک ہی میڈیا کا بھی وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی اسپورٹس کو جو ہے وہ اگر آپ اتنا دکھاتے رہیں گے تو آف کورس دوسرے اسپورٹ جو ہے نگلیکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اسی طرح ٹینس یا کوئی بھی XYZ آپ اسپورٹس کو دکھانا شروع کرتے ہیں, آف کورس اسپانسر جو وہ کہیں گے ہاں یہ بھی اسپورٹس چل رہی ہیں, تو اس کو بھی آئیں گے. تو میرے خیال سے نہ پروموشن کی کوئی اور گیم جو وجہ ہے وہ آدھا میڈیا بھی ہے اور آدھا پھر میرے خیال سے اسپورٹس بورڈ کی بات ہو سکتی ہے, مطلب ان کا بھی کچھ ذمہ داری تو ہوگی. ویل ڈیفینیٹلی میرے خیال سے دیکھیں یہ جو آف کورس جتنی بھی یہ جو میڈیا سے جو لائیو کوریج کی جو ڈیلز ہوتی ہیں یہ ہائی لیولس پہ ہوتی ہیں. آف کورس ہمارے فیڈریشنس کو بھی چاہیے کہ وہ آن بورڈ لیں کسی بھی ٹی وی چینل کو, یا کسی بھی اس سے سالوں کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں جس طرح PTV کا ہوتا ہے اکثر جو ہوتا ہے لائیو میچز جو ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ
پروفیشنلی ان کو جو ہے اس کو ڈیل کرنا چاہیے, جبھی جا کے دوسری اسپورٹس جو ہیں پروموٹ ہوگی, جبھی دوسرے پلیئرز بھی جو ہیں وہ جو دوسرے پلیئرز ہیں وہ پہچانے جائیں گے. اچھا, ظاہر ہے جو شروعات ہوتی ہے, آغاز ہوتی ہے, وہ اسکول سے شروع ہوتی ہے. اسکولز میں بھی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں, یا جیسے فیڈریشن جیسے بات ہو رہی تھی کہ اگر دے ریچ آؤٹ, اگر کوئی آؤٹ ریچ پروگرام ہو اسکولز میں, اس سے بھی کوئی فرق پڑے گا؟ زیادہ بچے جی اینی اسپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا گراس روٹ لیولس اینڈ یو ہیو ٹو ہیو پبلک کورٹس ٹو اسٹارٹ ود. ہمارے پاکستان میں پبلک کورٹس کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی فیسلٹی یا پبلک کورٹ جہاں پہ پبلک جو آ کے کھیل سکے. آپ کی اتنی کرکٹ گراؤنڈز ہیں, فٹ بال گراؤنڈز ہیں, لوگ بھرے ہوتے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, فٹ بال گراؤنڈ میں بھی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. میں تو گورنمنٹ سے بھی, پاکستان ٹینس فیڈریشن سے بھی اپیل کرتا ہوں, اگر آپ ایک کرکٹ گراؤنڈ کو ان ایوری سٹی اس کو ٹینس کورٹس میں کنورٹ کر دیں, یو کین ہیو ایٹ لیسٹ 20 ٹینس کورٹس ان ون کرکٹ گراؤنڈ, اور پبلک کر دیں لوگوں کے لیے, لوگوں کے پاس اپرچونیٹی ہوگی کھیلنے کی, تو ڈیفینیٹلی اس کا رجحان بڑھے گا. اسکولز میں اوبیسلی اٹس اے لٹل بٹ ڈیفیکلٹ. بہت سے اسکولز میں آئی تھنک جگہ نہیں ہوتی کہ ٹینس کورٹس بنا سکیں. یو نیڈ ٹو ہیو پراپر کوچز ایز ویل. لیکن اب انڈر 14 ٹینس آ چکی ہے, انڈر 10 آ چکی ہے, اور جس میں یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو دا ہول پراپر کورٹ. تو وہ پروگرامز ہیں, یو ہیو ٹو انیشیٹ دیم, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو کانٹ ڈو اٹ پرائیویٹلی. یو ہیو ٹو ڈو اٹ اوبیسلی گورنمنٹ کی اجازت لے کے آپ کو کرنا پڑتا ہے ٹو میک اٹ اے سسٹم. اور بہت ضروری ہے گراس روٹ لیولس پہ اور اسکولز میں ان کو انڈیوس کرنے کے لیے. اور جس طرح کی نے کہا, انسٹیڈ آف جسٹ پروموٹنگ کرکٹرز, باقی اسپورٹس میں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ ٹینس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسکواش, ہاکی, فٹ بال, جو بھی ایتھلیٹس ہیں جو ملک کا نام روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک دے ڈیزرو کہ پیپل شوڈ گیٹ ٹو نو دیم, ایٹ لیسٹ پاکستانیز شوڈ نو اباؤٹ دیم. اور جتنا آپ دوسرے پلیئرس کو زیادہ جانیں گے, اتنے ینگسٹرز میں بھی وہ اسپورٹس کھیلنے کا رجحان بڑھے گا. آخر میں آپ اب اگلے سال اپنا کیا گولز, ہدف دیکھتے ہیں؟ ویل دیکھیں, ابھی تک تو پاکستان جس طرح ڈیوس کپ واپس پاکستان میں آیا, کوشش یہی کریں گے کہ 12 سال جو ہم نے پیک اپنی ٹینس ہے وہ پاکستان میں ہم نے مس کی ہے, انٹرنیشنل اسپیشلی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ مس کی ہے ہم نے. تو یہی کوشش ہے کہ کسی طرح اپنے آپ کو مینٹین رکھیں, اور جتنے اب نیکسٹ ایئر سے یہ ہے کہ جو بیسٹ آف 5 سیٹس میچز ہیں وہ آئی ٹی ایف نے رول چینج کیا کہ اب وہ نیکسٹ ایئر سے بیسٹ آف 3 ہوں گے. تو آئی تھنک وی گیٹ 2 سال ہمیں تھوڑی سی ایک اور, میرے خیال سے 2 سال کی ہمیں ایک اور لائف مل جائے گی. ہم نے کوشش یہی کریں گے. فائدہ کیوں ہوگا؟ ویل ابھی بیسٹ آف 5 سیٹس ہیں, اگر آپ بہت زیادہ لانگر میچ بھی کھیلیں گے تو 4 آور 5 آور, بیسٹ آف 3 ہو جائیں گے تو بہت زیادہ بھی ہو جائے گا, 2-2.5 گھنٹے. تو میرے خیال سے وہ ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہوگا. میں یہ نہیں کر رہا, بٹ کوشش یہی ہے کہ اب جو ڈیوس کپ پاکستان میں 12 سال بعد آیا ہے اور ہم نے اتنی اپنی ٹینس جو ہے اپنی کھیلی ہے, تو پاکستان کے سامنے ہم جتنی زیادہ سے زیادہ پاکستان کو ونس کرا سکیں ڈیوس کپ میں وہ کرا سکیں. ایسا آپ کے اگلے سال کی کیا؟ دیکھیے, میں اوبیسلی انٹرنیشنل ٹور پہ ہوں. آئی ڈو مائی لیول بیسٹ ٹو گیٹ مور اینڈ مور لارز فار مائی کنٹری. ایک جو میرا مین گول ہے از ٹو ون اے سلیم, گرینڈ سلیم فار پاکستان. اللہ کرے وہ میں جیت سکوں. دس ایئر آئی اسٹارٹڈ دی ایئر اراؤنڈ 58 ان دا ورلڈ, رائٹ ناؤ آئی ایم 28. تو اس سال میں آئی تھنک آئی وون 5 ٹائٹلس دس ایئر آلریڈی. تو 6 ٹورنامنٹس اور رہ گئے ہیں. اللہ کرے کہ آئی کین ون فیو مور اینڈ فنش دی ایئر ایٹ لیسٹ ٹاپ 20 یا ٹاپ 15, اور اگلے سال ٹاپ 10 کا ٹارگیٹ ہوگا پورا. ڈیوس کپ جیسے عقیل نے کہا, ہم تو ٹیسٹ کرکٹ کے پلیئر رہ گئے ہیں, لیکن بیسٹ آف 3 کی وجہ سے جو ہے نا کرکٹ ٹرمس کی بات کر رہا ہوں, تو اس کو بیکم لائک T20 میچز, تو اس میں آپ کا کریئر تھوڑا سا پرولونگ ہو سکتا ہے. تو اس کو موٹیویٹ می مور جی اوبیسلی بیکاز آئی ایم گونا بی ایبل ٹو پلے ان فرنٹ آف پاکستانیز, اینڈ ہوپ فلی ان شاء اللہ ملکی حالات بہتر ہیں تو اگلے سال سے آئی ٹی ایف از گونا الاؤ جنرل پبلک ٹو کم واچ آور میچز ایز ویل, وچ از گونا بی اے ہیوج ڈیل. اور جس طرح کی نے کہا, جس کو ڈو آ لیول بیسٹ کے اپنے ملک کا ریکارڈ اچھا کرتے رہیں اینڈ گیٹ ٹو ون مور میچز ان پاکستان ان فرنٹ آف آور ہوم کراؤڈ انشاءاللہ. احسان اور عقیل, بہت بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے آپ مصروف تھے اور ہمیں پھر بھی وقت دیا. انشاءاللہ جو کوشش ہے وہ رنگ لائے گی اور ہم آئندہ کچھ ماہ میں اور اگلے سال بھی اس کو دیکھیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار, اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن, صحرا میں کھلے دنیا کے سب سے بڑے باغ کی سیر کرے اس رپورٹ میں. اسے انسانی کرشمہ کہا جائے یا قدرت کا شاہکار, بنجر اور بیاباں صحرا میں دنیا کا سب سے بڑا باغ کھل اٹھا. بنجر صحرا میں دنیا کا سب سے بڑا باغ کھلنا کسی معجزے سے کم نہیں, اس لیے اس باغ کو میریکل گارڈن کا نام دیا گیا ہے. دبئی کے صحرا میں واقع 18 ایکڑ پر پھیلے اس باغ میں 4.5 کروڑ سے زائد پھول ہیں.
ये बाग 400 बागबानों की 60 दिन की अनथक मेहनत का नतीजा है और इसमें 60 किस्म के फूल पाए जाते हैं। इस बाग में दुनिया की मशहूर बिल्डिंग जैसे बुर्ज अल खलीफा और एहराम मिस्र को फूलों से इस महारत से बनाया गया है कि देखने वाली आंख दाद दिए बगैर नहीं रह सकती। इस बाग के नज़ारों से आप भी लुत्फ अंदोज हों और बताएं कि आप अपना अगला दुबई का ट्रिप कब प्लान कर रहे हैं। न्यूज़ वाइज का वक्त अब खत्म हुआ। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। पानी का बुलबुला तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन बुलबुले में बुलबुला देखिए आज की वीडियो में।